बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सूरह आराफ शुरू करेंगे इंशाल्लाह इधर से। और आराफ का मतलब है कि ये ऊंची जगह का होता है, जैसे कोई भी थोड़ी सी ऊंचाई आप कह लें, वो आराफ। और इसमें सूरह आराफ में आराफ वालों का जिक्र है। वी विल सी कि वो कौन है, तो ये इसलिए इसको टाइटल दे दिया गया। लेकिन पूरी सूरह बेसिकली ये और सूरह जो अनाम जो भी हमने पढ़ के ख़त्म की है उसका तकरीबन आगे पीछे ही नाज़िल हुई है। और इसमें मेन जो आप कह लें कि जो खिताब था वो मक्के वालों से है, लेकिन बीच में फिर यहूद से भी खिताब इसमें आएगा और किस तरह नसीहत की गई है एंड में कि मतलब इस किताब को ही आप होल्ड करें, इस किताब पे अपना फोकस करके अपनी लाइफ को अपने किस तरह गुजारना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलिफ लाम मीम स्वाद, ये एक किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, बस ए मोहम्मद तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक ना हो, मतलब यानी इसके पैगाम को पहुंचाने में कोई झिझक ना हो। इसके उतारने की गर्ज ये है कि तुम इसके जरिए से मुनकरीन को डराओ और ईमान लाने वालों को की याद दहानी हो। लोगों, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है इसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो, मगर तुम नसीहत कम ही मानते हो। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया, उन पर हमारा अजाब अचानक रात के वक्त टूट पड़ा या दिन दहाड़े ऐसे वक्त आया जबकि वो आराम कर रहे थे। और जब हमारा अजाब उन पर आ गया तो उनकी जबान पर इसके सिवा कोई सदा ना थी कि वाकई हम जालिम थे। बस ये जरूर होकर रहना है कि हम उन लोगों से बास पुर्स करें जिनकी तरफ हमने पैगंबर भेजे हैं, और पैगंबरों से भी पूछें कि उन्होंने पैगाम रसानी का फर्ज कहाँ तक अंजाम दिया और उन्हें क्या जवाब मिला। फिर हम खुद पूरे इल्म के साथ सारी सरगुज़िश्त इनके आगे पेश कर देंगे। आखिर हम कहीं गायब तो नहीं थे। ये अल्लाह ताला अपने लिए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो देख ही रहे हैं ना। ये जो हमें कुरान में कहा जाता है कि जी फरिश्ते लिख रहे हैं, ये अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे, अल्लाह ताला तो ऑलरेडी नोज एवरीथिंग। ठीक है, ये मेरे और आपकी वो गवाही तो हमें चाहिए ना कि ओके जी ये दिस इज अ प्रूफ कि तुमने ये किया था। आखिर हम कहीं गायब तो नहीं थे। और वजन उस रोज एन हक होगा। वजन मीन वो तराजू में जब तोली जाएंगी हमारे अमाल, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे। जिनके पलड़े भारी होंगे वही फला पाएंगे, और जिनके पलड़े हल्के रहेंगे वही अपने आप को खसारे में मुब्तला करने वाले होंगे, क्योंकि वो हमारी आयात के साथ जालिमाना बर्ताव करते रहे थे। हमने तुम्हें जमीन में इख्तियारात के साथ बसाया और तुम्हारे लिए यहाँ सामान जीस्त फराहम किया, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तिदा की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। इस हुक्म पर सबने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। नाउ दिस इज द सेकंड टाइम ये वाकया थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है। पूछा, इन्हें अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था? बोला, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उससे मट्टी से। फरमाया, अच्छा तो यहाँ से तू नीचे उतर, तुझे हक नहीं है कि यहाँ बड़ाई का घुमंड करे। निकल जाके दर हकीकत तू उन लोगों में से है जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं। बोला, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जबकि ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। यानी जिन जिन था और इब्लीस, और उसको पता था कि दोबारा जिंदा किए जाएंगे। ही वाज अ बिलीवर, ठीक है, और उसने ये हरकत की थी। फरमाया, तुझे मोहलत है। बोला, अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया है, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर उन इंसानों की घात में लगा रहूंगा। आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से इनको घेरूंगा, और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। ये शैतान ने अल्लाह ताला से वादा किया। ये जो पहली बात है ना, अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में, यानी वो ब्लेम किसको किया? उसने अल्लाह ताला को ब्लेम किया कि तेरी वजह से मैंने ये गलत बात की है। और ये आप इंसानों में भी देखोगे कि अगर अल्लाह ही ना चाहे तो मैं क्या करूं,
اگر اللہ نے ہی مجھے اس طرح کر دیا تو اب میں کیا کروں؟ یہ ہم بلیم جو کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان نے بھی کیا تھا، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا اس کے لیے. اور یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اور یہ بھی چیز دماغ میں رکھیں کہ یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا تھا. He kept on going again and again and again. بار بار وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہلکا ہلکا وہ ایک وہ کہتے ہیں نا پتھر پہ بھی پانی قطرہ قطرہ کر کے بھی گرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس نے بھی یہی بیسیکلی ریزن دے کے اب وہ بھی مطلب وہ بہکاوے میں پھر وہ آ گئے. اس طرح دھوکے دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا. اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. اور یہ عربک جو ہے اس کو بھی یاد کر لیجئے، یہ آیہ نمبر 23 ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. اور فرمایا وہی تم کو جینا اور وہی مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ جو لباس کے بارے میں کوئکلی میں کہہ دوں کہ یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا یہاں پر کہ اے آدم ہم نے تم پر اے اولاد آدم تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. تو پہلا جو کام ہے لباس کا وہ جسم کو ڈھانپنا ہے. اب اگر لباس اس طرح کے ہوں گے کہ جس میں جسم پوری طرح ڈھک نہیں رہا تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو جو اس طرح کے فیشن ہوں کہ جن میں جسم چھپانے کے باوجود بھی نظر آ رہا ہے تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ان میں سے آیت کیا کہہ رہے ہیں کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو خوف ہے، جو خوف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے جو آپ اپنے جسم کو ڈھانپتے ہو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور ایک اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے جس طرح ڈھانپتے ہو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ ہم سب خود جانتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولیں. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. ایون آپ دیکھو کہ جو یہ مشرک تھے جو مکہ میں، ان کے آباء و اجداد کو فالو کرتے کرتے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کعبے کا طواف جو تھے برہنہ کرتے تھے وداؤٹ کلوتھس. اور عورتیں جو تھیں ان کے بھی وہ بھی بس انہوں نے ہلکا سا اپنے آپ کو ڈھانکا ہوا ہوتا تھا. مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہمارے کپڑے تو ناپاک ہوتے ہیں تو یہ تو ہمیں تو پیور اور اچھی صاف ستھری حالت میں طواف کرنا ہے، تو وہ وداؤٹ کلوتھس طواف کرتے تھے. آپ سوچو کہ یہ بھی مطلب ہمیں تو ابھی عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ ہمارا زمانہ ڈیفرنٹ، لیکن ان کو یہ تھا کہ یہ ان کے آباء و اجداد نے بھی یہی کیا تھا. تو ہم کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے اور ہمیں وہ باتیں ٹھیک لگتی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بے حیائی کا حکم اللہ تعالیٰ نے تو دیا ہی نہیں. تو میں اور آپ بھی اگر بے حیائی کر رہے ہیں، کسی چیز میں حیا نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کی اپنے نفس کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق
تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی عبادت کے وقت خاص طور پہ۔ آپ دیکھو کتنی ایک یہ افسوس کی بات ہے نا کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے انہی کپڑوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے جو کہ ہم اپنے رب سے مل رہے ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلنا ہے، مال جانا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، تو ہم خوب بند سنور کے جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ میں نماز کے لیے بھی اہتمام کروں۔ یہ جو زینت کا کہا گیا کہ صاف ستھرے اچھے کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اے محمد ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جس سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ مطلب یہ کہ جو ساری پاک چیزیں اور طیب چیزیں وہ استعمال کے لیے ہمارے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، اب یہ تھوڑے سے ہمیں بتائی جانی کون سی چیزیں۔ بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق میں ہی صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ اے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن اور انسان جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو، یعنی اپنے سے جو پہلے والے ہیں، ان گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے والے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں۔ دوہرا عذاب کیوں ملے گا؟ کسی بھی انسان کو، کسی انسان نے جیسے کوئی برائی کی اور اس کی اس برائی کو دیکھ کر کسی اور نے وہ برائی سیکھ لی، اب جب وہ دوسرا شخص بھی برائی کرے گا، یہ پہلے شخص کو بھی اس کا عذاب پہنچے گا، اس کی سزا پہنچے گی، کیونکہ سٹارٹ اس نے کیا ہے۔ اس لیے میں بار بار ان آیات جب اس طرح کی آتی ان کو میں مطلب ان میں سے گزر نہیں سکتی وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ کہ بہت احتیاط کیجئے۔ کسی بھی سوشل میڈیا پہ اگر آپ کچھ پوسٹ کر رہے ہو، اپنے منہ سے کوئی بات نکال رہے ہو، آپ لوگوں کی کمپنی میں ہو جہاں پر آپ کوئی کچھ بھی کام کر رہے ہو، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں کوئی بھی غلط کام اگر کروں گی اور کسی دوسرے نے مجھ سے اس کو دیکھ کے اس کو اپنا لیا، یا سوشل میڈیا پہ میں نے غلط بات کو آگے پہنچا دیا جو کہ میرے پاس پروف ہی نہیں تھا کہ وہ صحیح ہے، اب وہ بات آگے سے آگے، تو جہاں جہاں وہ غلط بات پہنچے گی، جو اس پر ایکٹ کرے گا، وہ تمام کا جو بار ہے نا وہ میں بھی اٹھاؤں گی، تو دوہرا عذاب ڈیفینیٹلی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کسی کو کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہو۔ وہ غلط بات اسپیشلی اس طرح ہوتا ہے نا کہ بچوں کو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ارد گرد ہوں کہ ذرا اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، بچے سیکھ نہ لیں، بچے پکڑ نہ لیں۔ ایسا ہر حال، ہر سچویشن، ہر ایج میں انسان کر سکتا ہے۔ آپ اپنے دوستوں سے سیکھتے ہو،
آپ اپنے رشتہ داروں سے سیکھتے ہو, آپ سوشل میڈیا پہ جا کے سیکھتے ہو کہ وہاں کسی نے کچھ اگر پوسٹ کی ہوئی ہے تو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے کی. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی, اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے, ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. یہ جو حرکتیں یہ لوگ کریں گے, جو دوہرا عذاب کمائیں گے, جان بوجھ کے غلطیاں کریں گے, تو جس طرح ایک سوئی کا وہ جو ہول ہوتا ہے نا, اس میں سے ہاتھی نہیں گزر سکتا نا, کبھی پاسبل ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا ہی پاسبل ہے ان کا جنت میں جانا, یعنی کہ بالکل ناممکن ہے. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے, ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں, بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے ہیں. اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کی مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ اہل جنت میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے. اس وقت آواز آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے. کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے, انہیں دوزخ والے جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. یعنی کہ جو دوزخ والے جنت والوں سے پوچھیں گے, پہلے ان سے پوچھیں گے اور جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم نے بھی اپنا وعدہ سچا پایا, اور وہ کہیں گے ہاں. اور پھر ان کے درمیان ڈسٹنٹ ہو جائے گا. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے. اب یہ اعراف ہے, ٹھیک ہے, دوزخ اور جنت کے درمیان میں ایک اونچائی ہے جس کو اعراف کہتے ہیں. وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے, یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے. اور جنت مطلب یہ جو اونچائی پہ لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے, یہ جنت والوں کو بھی پہچان لیں گے, دوزخ والوں کو بھی پہچان لیں گے. اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر. یہ جو اونچائی پہ بیٹھے ہوئے نا اعراف والے, یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجو. پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے دیکھ لیا تم نے آج, نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں, تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج. اعراف والے لوگ کہیں گے دوزخ والوں سے کہ دیکھ لیا جن جنت والوں کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے, اب تم دیکھ لو کہ وہ تو موجود ہیں جنت میں اور تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو, یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو. جنت والے جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو کھیل کود, ابھی پیشی بھی ہم پڑھ کے آگے نا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم اس کو ریالٹی اتنا سمجھ کے کہ بس یہی ہے, ہم اس میں اپنی زندگی اس طرح گزارنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی نہیں ہے, ہمیں واپس ہونا ہی نہیں ہے. تو اعراف والے جو ہے نا, وہ اعراف میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی نیکیاں اور گناہ ایکول تھے, ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا اور ان کو امید ہے کہ ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. تو اس لیے رسول اللہ کی حدیث بھی ہے نا, ایک اس کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے چاہے کھجور کی ایک گٹلی ہی دے کے. میننگ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر کوئی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی کر گزرے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اب وہاں اعراف والے جو کہیں اگر مطلب وہ بیلنس برابر ہو گیا, اس وقت کیا انسان یہ نہیں چاہے گا کہ ایک نیکی میں نے اور کی ہوئی ہوتی تو اس وقت بیلنس میرے حق میں ہوتا. جنہیں دنیا کی زندگی میں فریب میں مبتلا کر رکھا تھا, اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں
اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھول رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب ہم دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنی تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے، اب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، یعنی حکم صرف اللہ کا ہی چلتا ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی اللہ کو پکارنے میں بھی جو حد سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب چیخ چیخ کے پکارنا، زور زور سے رو رو کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے پکارنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ایکسٹرا مطلب یہ زیادہ آپ لائن سے کراس کر جاتے ہو، یہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے سب۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں مینا برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ابھی بار بار اللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ جو نبی تھے، انبیاء تھے، ان کے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اگزامپل لینی ہے ان سے۔ اس نے ہود نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کریں؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا۔ بس اللہ کی قدرت کی کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے۔
اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ مطلب جو بت تھے ڈفرینٹ، ان بتوں کو ڈفرینٹ نام دے کے پھر ان کی پوجا شروع کر دی، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تو اچھا ان لوگوں نے، جس کو کوئک میں بتا دوں، جو صالح علیہ السلام کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت صالح سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ یہ بولے اچھا جب ان کو پوچھا گیا کیا، تو انہوں نے کہا یہ سامنے پہاڑی ہے، ایسا کریں کہ پہاڑی کے اندر سے ایک کوئی اونٹنی نکل آئے۔ اب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ تم یہ جو معجزہ مانگ رہے ہو، جب یہ معجزہ اگر مل گیا پھر اس کے بعد تمہارے پاس مہلت نہیں ہوگی انکار کرنے کی۔ خیر ان کی جو انہوں نے مانگی ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا، تو کھلی دلیل آ گئی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو، خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر یعنی جو حضرت صالح تھے وہ جو بات بھی کر رہے تھے ان لوگوں نے اینڈ میں اس کو نگیٹ ہی کیا۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح نے کہہ دیا لے آ وہ عذاب جس کی تو اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاکباز بنے پھرتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی ان کے غلط کام میں۔ غلط کام کیا تھا کہ یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کے جو جوان تھے، وہ غلط کام ان کا یہ جو اب ہم دیکھتے ہیں نا یہ LGBTQ اور سارے یہ تمام جو اس وقت کی ایک آپ کہہ لو کہ جو شروعات تھی وہ گے پوری کمیونٹی میجورٹی آف دا پیپل ور گے لوط علیہ السلام کی قوم میں سے، تو یہ جو ان کی بیوی تھی وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی، اس لیے یہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ ہم نے پھر اس کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی اس کے سوا سب کو بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ وہ جو بارش تھی وہ پتھروں کی بارش تھی۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، البتہ وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو۔ بیسیکلی ان کی قوم کی یا شعیب کی قوم کا ایک ہی کام تھا، ایک تو یہ وے کرنے میں تنگ کرتے تھے، غلط کرتے تھے، دوسرا یہ
راستوں پہ نا جہاں سے ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں سے کوئی ایک مطلب قافلہ جو چیزیں بیچنے یا خریدنے کے لیے بزنس والا قافلہ وہ گزرنے والا جن راستوں سے گزرتا ہے ان راستوں پہ یہ لوگ اپنے جا جا کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب خدا کا تم خوف کرو اور راہزن بن کر نہ بیٹھو. یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئے جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے اور ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے. مجھے ایک سیکنڈ صرف ایک منٹ دیجیے گا. I'm just pausing it here and I'm coming back. Okay. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. اے رب ہماری اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مرے اور مٹے کہ گویا کبھی گھروں میں ایسے بسے ہی نہ تھے. شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے. اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب برے دن گزار کے ان کے لیے اچھائیاں لے کے آئے ان کے لیے اچھے دن لے کے آئے ان کے کھانا پینا رہنا سہنا اچھا ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہاں ہمارے جو بزرگ تھے ان پہ بھی تو اچھے برے دن آتے ہی رہتے تھے تو ہم پر بھی اسی لیے آ رہے ہیں. مطلب بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو وہ ٹھیک کر لیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹلایا لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل نہ کریں. اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں. بیسیکلی کہ یہ جو پچھلی کہانیاں سنا رہے ہیں یہ بھی تو لوگ تھے ہماری طرح اور وہ اسی زمین پہ چلتے پھرتے تھے. کس طرح وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں تو کیا میرے اور آپ کے لیے اس میں اگزامپلز نہیں ہیں؟ مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے ماننے والے نہ تھے. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ نے کہا اے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں
میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے سری دلیل معموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ بالکل شروع میں جب آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ حضرت موسیٰ اسی کے دربار میں وہ پلے بڑے تھے۔ یہ دوسرا فرعون تھا، مطلب فرعون واز اے ٹائٹل۔ ایک فرعون جو تھا وہ جس نے آپ کو پالا پوسا تھا اور سب کیا تھا، اور بیسیکلی جو یہ دوبارہ فرعون کے پاس اب جب گئے اللہ تعالیٰ کا میسج لے کے، تو اس کو کہا کہ یہ بنی اسرائیل پہ جو تم ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، ان کو میرے ساتھ آنے دو۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یک وہی جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے، اب فرعون سے بات کر رہے ہیں جادوگر جو ہیں، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے، یعنی کہ تم میرے سے قریب ہو جاؤ گے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جواب میں اپنے آنچر پھینکے، آنچر مین جو بھی وہ رسیاں اور چیزیں جو بھی لے کے آئے ہوئے تھے، آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا۔ حضرت موسیٰ کی جو لاٹھی تھی وہ تو ایک اصلی سانپ بن گئی تھی، ان کے جو سانپ بنے پھر رہے تھے وہ نکلی تھے، آنکھوں کا دھوکا تھا، اس اصلی سانپ نے ان سب کو نگل لیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلے میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو جادوگر تھے وہ ایک دم ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کچھ ریالٹی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی تم لوگوں کی، جو تم لوگوں نے اس دار السلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا، جادوگروں نے، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ یہ جو دعا ہے یہ بہت پیاری دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ٹھیک ہے، 126۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرے ہوئے کام کریں گے۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداواری کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔
آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیج دیا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائی، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہوا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے، جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے وہ بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد ہو گیا تھا، برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ جیسے امیجن کریں یہ ہے انسان، ابھی اس چنگل سے نکل کے آ رہے ہیں تو راستے میں ان کو بت چاہیے۔ موسیٰ نے کہا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے۔ اب جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ یعنی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یہ آیا نمبر 141 ہے۔ اچھا، ابھی تو یہ میں کر رہی ہوں، مجھے ذرا ہینڈ ریز کر کے نا بتا دیجیے گا who can read for me like 5 minutes، زیادہ نہیں، 10 minutes 5 minutes، صرف ہینڈ ریز کر دیجیے گا and I will pick you انشاءاللہ۔ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقررہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر مت چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے وقت پر پہنچا، اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب، مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ مطلب حضرت موسیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے مطلب آپ کو دیکھنا ہے۔ فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا ہے کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے اچھے زمین میں بڑے بنتے ہیں، اور وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو وہ اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نشانیوں کو بھلا دیا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا،
اس کے سوا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور اجر پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں یہ ویسا بھریں؟ اوکے. از دیر اینی ون جو کہ پڑھ سکتا ہے تھوڑی دیر کو؟ فی الحال پڑھ لیتی ہوں میں، تو مجھے ذرا بتا دو کہ کدھر کہاں ہاں ہے. ٹھیک ہے. میں نے جی بھی جی. کیونکہ میں نے بھی ہاں قرآن ہاتھ میں لیا ہے اپنے. اوکے. آیا نمبر 148. اور ہم سورہ انعام پہ ہے نا؟ سورہ اعراف. اعراف اعراف. اعراف پہ. ٹھیک ہے. ہم نے یہاں تک پڑھا ہے نا، جیسا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں. ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ ان سے نہ بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا. آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان ایک لوگوں سیکنڈ. کو یہ پہلے نا یہ والا منشن میں پہلے کر چکی ہوں. آئی تھنک سورہ بقرہ میں یہ آ گیا تھا، تو اس میں اس کی ڈیٹیل ابھی نہیں دے رہی کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے وہ غلط حرکت کی وہ شامل ہوئے تھے بچڑے بنانے میں یا اس کی پوجا کرنے میں، ان کو بلایا گیا تھا. وہاں کس طرح سے ایک چنگھاڑ ہوئی، وہ سارے مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہوئے. جی کنٹینیو. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے. آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی. ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا. جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں.
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر مرو سلوا اتارا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں گے۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ اوکے، ہم نے ان کو جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ اس سے نا جو چیز پتہ چلتی ہے کہ آزمائش میں مبتلا کرنا مینی کہ جب بھی ہم پہ بھی کوئی اگر آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ابھی سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی مہربانی یہ کی ہوتی ہے کہ اس آزمائش سے گزر کر ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ یوزلی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب انسان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ زیادہ ہماری دعاؤں میں بھی ڈیپتھ زیادہ ہو جاتی ہے، ہماری نمازوں میں بھی خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے انسان کو اوپر نیچے کے حالات سے گزارتا ہے کہ انسان اس کے قریب آ جائے۔ دیٹ از دا مین ریزن کہ ہم جو اچھے برے وقتوں سے گزرتے ہیں۔ ہم ان کو اچھے برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا کے دنیاوی فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں، یعنی کہ وہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر وہیں لگ جاتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑے سے سدھر جاتے ہیں، بس یہی کرتے رہتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد دلاؤ، یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو
اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہوگے۔ یہ تورات جب دی گئی تھی۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وہ وعدہ ہے جو الستو بربکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری روحیں جو اینڈ تک آنی ہے سب کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو اس کی عربی ہے نا، یہ الستو بربکم، اور پھر ہم نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا شہدنا، بالکل ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کیوں؟ تاکہ اب ظاہر بات ہے ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد نہیں کیا، لیکن ہماری روحوں کو پتا ہے، ہماری روحیں جانتی ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے۔ یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس حال کا شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ اس میں یہ ہمیں نام نہیں پتا جو بھی شخص تھا، لیکن یہ کوئی چوزن ون کوئی بھی ہوگا یہ، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ مطلب یہ والی جو اگزامپل آپ جب سنیں نا انسان کہ ایک انسان کے بارے میں بات کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہو گیا تھا، اور یہ کتوں کو آپ جب بھی دیکھو تو ان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ بھوکے ہیں تب بھی، چاہے وہ بھوکے نہیں ہیں تب بھی، چاہے وہ خوش ہیں تب بھی، چاہے وہ ناراض ہے تب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اگزامپل دے رہے ہیں۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو آیات کو جھٹلاتے ہیں پھر وہ جو بھی کریں وہ ایک ہی طرح ہے، اللہ کے لیے وہ ایک ہی چیز ہے۔ تم یہ ایک آیات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پیدا مطلب اس لیے کیا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور مطلب یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مطلب پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ بیسیکلی وہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا تو کیا تھا ان کو دل دماغ آنکھیں اور کان دے کر، مگر انہوں نے اس کا کام نہیں لیا، مطلب انہوں نے اپنا وتیرہ ہی یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ غلط طرف ہی جائیں گے۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق فیصلہ انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے نا کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پورا ہونے کا وقت قریب ہی آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بہت بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔
یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے نا کہ اچھا مطلب لے آؤ، وہ ہم پہ عذاب لے آؤ جس کی تم بات کر رہے ہو، اور کب آئے گا وہ، تو رسول اللہ کو تو نہیں پتا تھا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے نا واقف ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، یعنی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، یہ پیر یہ فقیر، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، پیر فقیروں پہ بھی جا رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی کیونکہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تو مزاروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اور پیروں فقیروں کا شکر کر رہے ہیں کہ دیکھا میں یہ اس فقیر کے پاس گئی تھی یا میں اس مزار پہ گئی تھی، اس کی وجہ سے مجھے اولاد ہوئی، اور دین دے ٹیک اٹ اسٹیپ فردر کہ اس کی وجہ سے مجھے لڑکا ہوا ہے، کسی کو لڑکا چاہیے کسی کو لڑکی نہیں چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں تمہیں دیتا ہوں اور تم شکر کسی اور کا ادا کرنے چلے جاتے ہو، اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پر ہی قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے۔ مطلب یہ جو بت ہیں نہ جواب تو دے ہی نہیں سکتے، ان کو خود بھی پتہ ہے یہ۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد ان سے کہہ دو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ تو یہ بھی یہ جو عربی ہے اس کی وہ بھی پڑھ دیتی ہوں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ جب قرآن کی ریسیٹیشن ہو رہی ہو ہمارے سامنے، ہم دوسری بات چیت زور زور سے جو کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اس سے روکیں، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنیں۔ اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یہاں پر سجدہ ہے، سجدہ کر لیتے ہیں اور سورت بھی ہماری ختم ہو گئی ہے۔
ذرا ڈاؤنلوڈ کر لوں. تو نیکسٹ سورہ جو ہے وہ ہے سورہ انفال. جو انفال کا مطلب ہوتا ہے جو یہ نہیں ہوتا ہے مال غنیمت جس کو کہتے ہیں کہ جب جنگ کے دوران جو دشمن جو ہارتی ہے پارٹی جو بھی وہ پیچھے اپنا سامان جو چھوڑ جائے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. اچھا جو سورہ انفال ہے اب چونکہ یہ جنگ سے ریلیٹڈ ہے تو یہ آٹومیٹکلی دماغ میں آ جانا چاہیے کہ یہ مدنی سورہ ہوگی. وائی بیکاز مکہ کے ٹائم میں تو کوئی جنگیں ہوئی نہیں نا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہاتھ رو کے رکھنے کی تاکید کی ہوئی تھی اور وہ ظلم اور ستم اور اپنے اوپر تکلیفیں بس برداشت کرتے چلے جا رہے تھے 13 سال. 13 سال. تو یہ جو ہے یہ سورہ انفال مطلب جنگیں تو ساری سیکنڈ ایئر میں جس طرح یہ انفال جو ہے یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے. جنگ بدر واز دا فرسٹ بیٹل جو 2 ہجری میں ہوئی تھی. اور وہی پہلے بھی بات ہو چکی ہے ساتھ ساتھ بھی کہتے ہیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. لٹل اوور 310 تھے اور جو دشمن تھے ان کے وہ 1000 سے اوپر. ٹھیک ہے تو یہ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جیت دی تھی یعنی مسلمان کو فتح حاصل ہوئی تھی. اس کو دیکھ لیتے ہیں انفال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپ اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے یہ بیسیکلی وہ یعنی اب ان کو پتہ نہیں مسلمانوں کو پتہ نہیں اب اس مال کا کرنا کیا ہے. اتنا ان کو اس چیز کی فکر تھی کہ ڈویژن غلط نہ ہو صحیح ہو سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیتیں پھر اس کے لیے پھر نازل کی ہیں. تم سے سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں. اب یہ کوالٹیز جو ہے نا یہ آیا نمبر جو ہے نا ان کو ذرا دماغ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بھی جاؤں تو اس کو ضرور دوبارہ سے آپ نے دیکھنا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم تو ان کے دل لرز جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا ان کا جو ایمان ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پہ ہی اعتماد رکھتے ہیں. اب ان کی اور فردر کوالٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. اب مجھے اور آپ کو یہ ٹارگٹ رکھنا ہے اپنے لیے کہ ہمیں یہ بننا ہے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں قصوروں سے درگزر کرتے ہیں اور بہترین رزق ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے اور درا حال کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. بیسیکلی مطلب کچھ لوگ اس وقت وہ جو منافق تھے وہ نہیں چاہتے تھے نا کہ جنگ باہر نکل کے ان کو اپنی جان جو پیاری تھی تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. اچھا کوئکلی ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو آپ کو پتا ہے کہ مکے والوں کا جو مین سورس آف انکم تھا وہ مختلف ملکوں میں سیریا یمن وغیرہ جا کے اپنے مال بیچتے تھے اور وہاں سے مال لے کے آتے تھے پھر یہاں بیچتے تھے. تو مطلب بزنس ان کا یہ ٹریڈنگ تھی ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ جو ابو سفیان ہے وہ ایک بہت بڑا ایک قافلہ لے کے جس میں بہت سارا ساز و سامان ہے وہ لے کے گزرے گئے یہاں سے قریب سے. تو آپ نے پلان یہ کیا تھا کہ مطلب اب آپ کو یعنی بیسیکلی آپ مسلمانوں کا ارادہ یہ تھا کہ چونکہ مسلمان خالی ہاتھ مکہ سے نکل کر آئے تھے تو اس مال پر ان کا بھی حق تھا. تو ان کا یہ تھا کہ اس مال کو جا کے وہ لے لیں گے اور بس پھر واپس آ جائیں گے. کچھ لوگ جائیں گے اور یہ کر لیں گے. مگر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچویشن یہ ہوئی تھی کہ وہ جنگ کی جائے کیونکہ ہوا کیا کہ جب ابو سفیان کو یہ اندازہ ہوا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی اس نے اپنا ایک آدمی مکہ بھجوایا اور مکے والوں کو یہ کہہ دیا کہ وہ مسلمان تو ہمارے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو مجھے بھیجو فوج مجھے لوگ چاہیے ہیں. اور خود بخود وہ مکے والے جو نکل کے پوری 1000 کی فوج انہوں نے تیار کی اور آ کے انہوں نے پھر مسلمانوں سے یہ مقابلہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان میں سے ایک گروہ مل جائے گا کہ یا تو تم فتح پا جاؤ گے یا کم از کم تمہیں یہ مال تو مل ہی جائے گا نا جو مال تم دیکھ رہے تھے.
تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی کہ وہ چاہتے یہ تھے، مسلمانوں کے اندر سے یہ تھا کہ لڑائی نہ کرنی پڑے، بس قافلے کو ہی صرف لوٹ لیں، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1,000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بن جائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ، یعنی جو فرشتے بھیجے گئے تھے وہ ایک ایک ایم کے ساتھ بھیجے گئے تھے کہ کس پر جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والوں، جب تمہیں ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے، یعنی پیٹ نہیں پھیرنی کہ میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے دوڑنا نہیں ہے، لیکن یہ بعض دفعہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جنگ کی ایک وہ آپ نے دوسرے کو تھوڑا دھوکہ دینا ہے کہ جی آگے والی جو لائن ہے وہ پیچھے چلی جائے، پیچھے والی آگے، تو ان کو لگے کہ یہ تو زیادہ لوگ آتے جا رہے ہیں، تو اس طرح کے مختلف یہ الاؤڈ ہے۔ تو جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ پھینکنے کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا وہ مطلب کوئکلی سے بتا دوں کہ بدر اور اس میں جو جب آمنے سامنے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے زمین سے ریت اٹھا کے یہ مطلب جو دشمن تھے ان کی طرف پھینکی تھی، یہ کہتے ہوئے شاہد الوجوہ، یعنی کہ مطلب بیسیکلی آپ نے مطلب ان کو نظر جو تھا نا بالکل ایک دم ان کو ختم ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے جو دشمن تھے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے پھر ان پہ ایک دم سے حملہ کر دیا تھا۔ بیسیکلی یہ اس کی طرف بات ہو رہی ہے۔ اوکے، اور تو نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزارے، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے ہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جماعت کو خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگین دیکھیں اگزامپل جانوروں کی اور انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جو لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے، اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ جیسے آپ کو کچھ لوگ ملیں گے نا جن کو آپ دین کا کچھ بھی کہہ لو تو وہ دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں، یا وہ بات نہیں سنتے یا بات پلٹ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دل بند ہو گئے ان کے اب۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ کے اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا۔ یعنی یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا اس کا کیا قصور تھا اور اس کا کیا قصور تھا، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جب سزا آئے گی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی لپیٹے میں آئیں جنہوں نے نہیں کیا تھا، صرف انہی تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا،
تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والوں، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اولاد اور مال فتنہ ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے۔ اور فتنہ ہمیں اب شاید شروع میں خیال نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، جس طرح بچے چھوٹے ہیں، ہائی میں نماز نہیں پڑھ سکی، میرے کپڑے صاف نہیں تھے، یا مجھے نیند آ رہی تھی، یا میں سو گئی، یہ فتنہ ہی ہیں جو چیزوں سے ہمیں پھر ہم بچوں کی وجہ سے چلو کوئی بات نہیں، بچوں کو انجوائے کرنے دیں، ان کو اس میں پارٹیسپیٹ کرا دیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرا دیں، کیونکہ بچے ہیں نا کیا، تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آزمائش ہے، تو وہ بالکل آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے، ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آئے۔ کہ یعنی منافق جو یہ کہتے تھے، اچھا یہ اگر حقیقت ہے تو کوئی پتھر ہی آسمان سے اتر آئے ہمارے اوپر۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے۔ اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ جب ان کو اب آہستہ آہستہ بات وہی ہو رہی ہے نا کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی 6 ہجری میں، مسلمانوں کو جانے بھی نہیں دیا مکہ کے اندر۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں، یعنی یہ اس طرح یہ نمازیں اور طواف کیا کرتے، سیٹیاں بجاتے تالیاں پیٹتے۔ پس پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ اے نبی، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والوں، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو یہ جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو۔ یعنی اگر مسلمانوں کو پہلے پتا ہو چل جاتا کہ جی قریش آ کے جنگ کرنے لگے تو شاید مسلمان باہر ہی نہ نکلتے، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا
اور اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا وہ اپنی تو کھڑی کر کے ضرور یہ اس کی ہے نا شاہین. بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کو دشمن کم دکھائے جا رہے تھے اور دشمنوں کو مسلمان زیادہ دکھائے جا رہے تھے. ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ بھی ہوتا تھا. اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے. لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا. یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات بلکہ مطلب دشمنوں کو بھی کم دکھایا اور انہیں بھی کم دکھایا تاکہ دشمنوں کو لگے کہ یہ تو بالکل ہے ہی نہیں. تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہوئی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے. اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اے ایمان لانے والوں جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہی جو مکے والے تھے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وہ کہتے ہیں کہ شیطان بھی انسانی فارمل کے درمیان تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج کے دن تو تم ہی مطلب فاتح ہو گے اور مطلب کوئی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں مطلب ان کو اور بیک اپ کرنا ہے تاکہ کسی طرح وہ میدان میں اتر آئیں. جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے. میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے. یعنی اس جن کو فرشتے نظر آ رہے تھے مگر انسانوں کو تو نہیں آتے. مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روک لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو. یہ ہے وہ جزا جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں سے پیشگی مہیا کر رکھا تھا ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی. اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا ہے پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خوف خدا نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ اس کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے تو ان کی ایسی خبر لو کہ اس کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں اس قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو. مطلب یعنی ڈفرنٹ جب مدینہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتایا نا ڈفرنٹ جو قبیلے قومیں وہاں تھی ان سے معاہدے ہوئے تھے آپ کے لیکن ان لوگوں نے اور یہ تو اسپیشلی جو مکے والوں سے ایک معاہدہ ہوا تھا وہ صلح حدیبیہ میں ہوا تھا کہ ایک دوسرے پہ 10 سال کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوگی. لیکن یہ بار بار اب یہ دیکھیں کہ بار بار یہ جو معاہدے تھے ان لوگوں نے توڑے تھے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے. یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے
اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی جب خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے ہیں، یقیناً وہ کافی ہے۔ یعنی کہ جب مسلمان مدینہ بھی آئے ہیں تو اس وقت بھی، اور جو مدینہ کی دو گروپ تھے، اوس اور خزرج، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہ ہوتی تو جتنے دشمن وہ ایک دوسرے کے تھے کبھی بھی ایک ساتھ نہ مل پاتے۔ یقیناً وہ بڑا دانا اور زبردست ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کی جو تفسیر میں تعویل میں جو روایت بیان ہے وہ یہ کہ جنگ بدر میں لشکر قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے متعلق بعد میں مشورہ، یعنی جسے دونوں جب مسلمان جیتے تھے وہ جنگ، تب جب ان مشرکوں کو جب قیدی بنا لیا گیا تب ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو حضرت ابو بکر کا یہ تھا کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر نے کہہ رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بات مانی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آیتیں آئی ہیں کہ مطلب یہ اس کا جو شو کرتی ہیں کہ حضرت عمر والا فیصلہ واز دا بیٹر ون۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یہی یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کے ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں گئے تو ان سے تمہارے ولایت کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اس وقت یہ کیونکہ ایک وہ تھا کہ جب اب مدینہ میں مسلمانوں کی وہ ہوگی ایک اسٹیبلشمنٹ، تو جو لوگ مشکل میں تھے، دین کو فالو نہیں کر پا رہے تھے، تو ان کو کہا گیا تھا کہ مطلب وہ موو کر جائیں۔ جو مطلب دارالسلام آنی گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے
اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مجھے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر ہے اور وہ میرے لیے اس سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داروں کا ایک حق رکھا ہوا ہے اس حق کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جو جب یہ مدینہ بھی آئے تھے مسلمان ہجرت کر کے، تو جو مدینہ والے تھے جن کو کہ ہم نصارہ کہتے ہیں، انصار کہتے ہیں، سوری انصار کہتے ہیں، انصاری، انہوں نے ہر چیز شیئر کی تھی ان ہجرت کرنے والوں سے کے ساتھ، اور یہاں تک کہ انہوں نے مطلب انہوں نے اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹیز، اپنے بزنسز، یہاں تک کہ کچھ انصار نے یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم ایک سے شادی کر لو، کیونکہ لوگ اکیلے اکیلے آتے، بیوی بچے گھر بار ہر چیز چھوڑ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیتوں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے ایک دوسرے سے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ آپ کی جناب سورہ انفال ختم ہوئی، اب ہماری سورہ توبہ شروع ہوگی۔ اچھا، سورہ توبہ اور سورہ انفال، بعض جو صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کو ساتھ ہی پڑھتے تھے، اور بیچ میں آپ دیکھو گے کہ سورہ توبہ جو ہے اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ مین ریزن تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو یہ ریزن۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا مطلب غصہ اور غضب ظاہر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شاید اس سے پہلے رسول اللہ نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، واللہ عالم، چونکہ لکھی ہوئی نہیں ہے اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس کا دوسرا نام بھی ہے سورہ براءہ۔ براءہ مینز ہوتا ہے نا آپ کسی سے بری ہو گئے، مطلب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ چیز الگ ہو جانا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اوپنلی مشرکین سے اب اپنے بری ہونے کا اعلان کیا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے ایک جو بھی لوگ گئے تھے ان کا لیڈر حضرت ابو بکر کو بنا کے بھیجا تھا، اور بعد میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کچھ اس میں جو ہم دیکھیں گے ابھی، تو آپ نے پھر حضرت علی کو پیچھے دوڑایا تھا اور ان کو بتایا، تو وہاں پر پھر وہ آیتیں سنائی گئی تھی، اور وہ مطلب اوپنلی مشرکین کو بتایا گیا تھا کہ اب وہ کوئی مشرک جو ہے وہ حج عمرے پہ نہیں آئے گا، وہ مکہ پہ نہیں آئے گا، بیسیکلی جو یہ حج کے لیے نہیں آئے گا۔ اب ابھی دیکھو کہ ہم سعودی عربیہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اب ہر چیز ہر مسلم نان مسلم کے لیے کھول رہے ہیں، تو یہ توبہ میں وہ چیز بتائی گئی ہے۔ لیٹس اسٹارٹ انشاءاللہ۔ اور اس میں حضرت کعب بن مالک جو ہیں ایک صحابی تھے، ان کی بھی توبہ کی کا ذکر آئے گا۔ وہ کہانی ایک ہمیشہ ہمیشہ بہت زیادہ دل کو ایک وہ کرتی ہے کہ جب بھی آپ اس کو سنتے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑا بہت جو بھی ٹائم ہوا میں اس میں ضرور اس کا ذکر کروں گی۔ ایک آیت پڑھ لیتی ہوں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو۔ یہ جو بیسیکلی ان کو ٹائم دیا گیا تھا، یہ 10 ذی الحجہ کو حج کا مہینہ تھا، 10 ذی الحجہ کو یہ اعلان ہوا تھا۔ اس وقت سے لے کر مطلب ربیع ثانی کا جو بھی 4 مہینے تک ان کو موقع دیا گیا تھا کہ تم غور کر لو مسلمان ہونا نہیں ہونا، اور اگر نہیں ہونا تو تم ملک چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے تو پھر تم سے جنگ کی جائے گی۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن۔ اچھا، یہاں کلیریفیکیشن دے دوں کہ حج اکبر کا مطلب قرآن میں بھی جو ہے نا، حج اکبر کا مطلب یہ نہیں کہ جو حج جمعے کے دن پڑتا ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں شاید یہ کہا جاتا ہے حج اکبر از حج ایگزیکٹ لائک جو حج ہم کرتے ہیں، اینڈ حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس یہ چیز دماغ میں رکھیں۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ارے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنا عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی جن سے وعدہ کیا ہوا تھا، پرومس تھا، کانٹریکٹ تھا، اور انہوں نے بھی اپنے کانٹریکٹ کا پاس رکھا ہے، تو آپ بھی پاس رکھو جب تک وہ کانٹریکٹ ان افیکٹ ہے۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔
اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن تک پہنچا دو۔ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی کہ کوئی تم سے دین کو سمجھنا چاہتا ہے مگر وہ چونکہ مشرک ہے یا بدو ہے اور اس کو خوف ہے اپنی جان کا، تو اس کی جان کو پروٹیکشن دو تاکہ وہ میسج سن سکے، پھر اسی پروٹیکشن میں اس کو اس کی اپنی جگہ پہنچا کے آؤ، مطلب پہنچ جائے وہ، تاکہ اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہ ہو۔ کیونکہ اب یہ ہو کہ لت سے کہ کوئی سننے آیا ہے، اب مسلمانوں کے کیمپ میں ہے وہ، اگر تو ایک پریشر ہوگا نا کہ اگر میں یہاں سے میں نے نام اسلام قبول کیا تو مجھ پہ تو حملہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی وہ کیا کہ نہیں، واپس وہ جب تک مطلب اس کو موقع دو کہ وہ اپنی امن کی جگہ پہ چلا جائے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کی جن سے تم نے give me 1 minute please thank you ہچکیاں پتہ نہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، یعنی یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ نہ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلواری کی زور سے وہ باز آئیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، اور درا حال یہ کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، یعنی کہ جو مکہ کعبے وہ کہتے تھے کہ جی ہم متولی ہیں کعبے کے، تو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ شرک کر رہے ہو اور اللہ کے گھر کی آپ حفاظت کرو، تو مسجدوں کی ہے جس جگہوں کی بھی، تو اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں کے نئے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. اینڈ یہ ہمارے لیے ہمیں بڑی بات وہ لگتی ہے، لیکن اس زمانے میں یہی بات تھی. حضرت ابو بکر، ان کے بیٹے کا واقعہ ہے نا کہ ان کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر مسلمان ہو گئے تھے. تو جنگ میں وہ آمنے سامنے ہوئے، تو بعد میں جب بیٹے مسلمان ہو گئے تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ میری، اپنے باپ سے کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے، کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں آپ پہ حملہ کر سکتا تھا مگر میرے دل میں آپ کی محبت ایک دم جاگ اٹھی اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو حضرت ابو بکر نے ہی کہا کہ اگر میں تمہیں دیکھ لیتا تو میں تمہاری میں تم پہ تلوار چلا دیتا. دس از واٹ ایمان از. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے گھر بار جو لوگ اپنے باپ اور بھائیوں کی بھی، آپ نے ان کو بھی اپنا دوست نہیں سمجھنا اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہو اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. کہ اگر یہ چیزیں دنیا کی زیادہ پسند ہیں اللہ تعالیٰ کے اور دین کے مقابلے میں، تو پھر انتظار کرو. جو ہم کہتے ہیں نا اس سے بعض دفعہ کہ یہ میں کیسے کروں یا وہ میں کیسے کروں، ہم سب ایک پوائنٹ پہ اس چیز میں ضرور وہ پھنس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ایک سیکنڈ. جو غزوہ حنین کا یہ ذکر ہے یہ شوال 8 ہجری میں، یعنی ان آیات کے نزول سے جو آیتیں ہیں ان سے صرف کوئی سال پہلے مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی موجود ہے حنین کی. وہاں پر مسلمان جو اب اس وقت مسلمان اب دیکھیں کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں کی تعداد تقریباً کوئی 12,000 کے قریب ہے، اور طائف کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی جو جمع کر آ کے کے لوگوں کے ساتھ کر کے اپنی جو بٹالین بنائی تھی انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کے اچانک ان پہ حملہ کر دیا تھا. لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو وہ غزوہ حنین ہے. اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. ایک قرآن نے کلیئرلی بتا دیا کہ مشرک جو ہیں وہ نہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم اور حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یہاں تک کہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دیں، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے ایمان لانے والوں، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے.
ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں، یعنی کہ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ ڈے 1 سے 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرام مہینے ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ ابھی بھی ہمارے سامنے یہ اگزامپل ہے جو فلسطین کی ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ دنیا بھر کے جو نان مسلم سے پھر بھی ایک چیز پہ ہیں، کچھ بیچ میں سے ہیں جو کہتے ہیں جی سیز فائر ہو جائے گا، دوسری چیزیں، لیکن جو غلط انسان کے پیچھے ہیں وہ کتنے ایک ساتھ ایک مٹھی بن کے ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان ملک جن کے پاس طاقت بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، سب الگ الگ ہیں، کوئی مل کے ایک ڈیسیجن نہیں لے رہا، کوئی مل کے یہ نہیں کر رہا کہ کسی طرح ان لوگوں کے لیے آسانی کی جائے گی، اس جنگ کو کسی طرح روکا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی یہی حال تھا، وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ نسبی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر لیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ یہ لوگ کرتے یہ تھے کہ جو 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرام مہینے تھے، ان میں جنگ منع تھی، لیکن یہ لوگ اب کیلنڈر تو اس طرح چھپے ہوئے نہیں ہوتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے جب کسی پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو اپنی مرضی سے مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے کہ ابھی تو رجب نہیں شروع ہوا، یا ابھی تو یہ مہینہ چل رہا ہے، ابھی تو یہ مہینہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مہینے مطلب 4 انہوں نے رکھنے ہوتے تھے، مگر وہ ان کو حرام کو حلال کر لیتے تھے۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سارو سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھوائے گا۔ مطلب اٹھنا کس طرح؟ اللہ کی راہ میں اٹھنا۔ اور تم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ اس ٹائم کی طرف ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مائگریٹ انہوں نے کیا تھا، تو حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ تھے، اور پھر آپ نے غار ثور میں جو پناہ لی تھی تو 2 تھے، تو 2 میں سے ایک رسول اللہ تھے اور ایک حضرت ابوبکر۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ اللہ زبردست اور دانا بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی، اگر فائدہ سہل حصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ بیسیکلی جس کا کوئک بیک گراؤنڈ بتا دو، بیک گراؤنڈ تھی یہ غزوہ تبوک کی، یہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی جب کسی غزوہ پہ جاتے تھے تو آپ آخری مومنٹ تک نہیں بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے، لیکن غزوہ تبوک پہ چونکہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے کافی دن پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ وہ تمام لوگ جو مطلب جن کی ایج بھی ہے اور جن کے طاقت بھی ہے، جن کے مال بھی ہے، سب کچھ ہے، جس کی وجہ سے جو جا سکتا ہے جنگ پہ، سب کو جانا ہوگا، کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ تو بیسیکلی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی جانے کی خبر پہنچتی ہے تو وہ جو رومی جو کہ مسلمانوں سے پتہ نہیں کتنے زیادہ تعداد میں زیادہ تھے، وہ واپس چلے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو جنگ کرنی بھی نہیں پڑی۔ اور یہ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ پیچھے، جن کا واقعہ میں نے آپ کو کہا نا، کعب بن مالک کا بھی واقعہ ہے، اور بھی کچھ صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، تو وہ ریزن یہ تھا کہ ایک تو یہ جو مہینہ تھا جون جولائی کا مہینہ تھا جس میں وہاں پر بے تحاشا گرمی پڑتی ہے، اور ایک ریزن اور بھی تھا کہ یہ وہ ٹائم تھا جب یہ اپنی فصلوں کو کاشت کرتے تھے، مطلب یہ اب ان کی فصل تیار تھی اور ان کو اس کو کاٹ کے بیچنا تھا اور اپنے مطلب روزی کمانی تھی۔ وہ لوگ تو سال میں ایک ہی دفعہ کماتے تھے نا جب اپنی فصلیں کاٹتے تھے، ان کے کوئی ڈیلی ویجز یا ایک مہینے، ہر مہینے یا ہر ویک کی نہیں ملتی تھی، تو اس لیے کچھ لوگ اس لیے بھی ڈاواڈول ہو رہے تھے کہ اگر نکل کے چلے گئے تو پیچھے سارا جو
ساری فصل خراب ہو جائے گی، ان کو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی میں جو کعب بن مالک ہیں، ان کا واقعہ صرف یہی کہ وہ ایبل بھی تھے، ان کی ایج بھی زیادہ نہیں تھی، اور ان کے پاس 2 اونٹ تھے، جبکہ لوگوں کے پاس کچھ کے پاس تو ایک بھی اونٹ نہیں تھا۔ ان کے دماغ میں یہ خیال تھا کہ ابھی تو یہ لوگ نکل رہے ہیں، میں ان کے پیچھے بھی نکلوں گا تو میں اتنا تیز ہو کے پہنچ جاؤں گا۔ یہ کرتے 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 ایک وقت آیا کہ آپ کو یہ لگا کہ اب جو ہے، اب تو مسلمان فوج اتنی آگے نکل چکی ہے کہ اب تو اس تک میں پہنچ ہی نہیں سکتا، تو آپ پیچھے ہی رہ گئے تھے، اور آپ کو بڑی ہی اس پہ ملامت ہوئی تھی، بڑی ہی آپ کو دکھ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو آپ کا کام یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے۔ آپ وہاں گئے تو وہاں لوگوں نے لائن بنا کے باری باری آپ کے پاس آنا شروع کر دیا کہ اپنا ریزن دینے کو کہ وہ کیوں نہیں گئے تھے، کیوں نہیں گئے تھے، اور زیادہ تر منافق تھے۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے اتنا یہ افسوس اور دکھ ہوتا تھا کہ جب میں مدینہ پہ نظر ڈالتا تھا تو میں دیکھتا تھا یا تو عورتیں رہ گئی ہیں، یا بیمار لوگ رہ گئے ہیں، یا بچے رہ گئے ہیں، اور میں جو کہ ٹھیک ٹھاک تھا میں رہ گیا۔ خیر، آپ جب رسول اللہ کے پاس پہنچے اپنا ریزن دینے کے لیے، تو اس وقت دماغ میں تھوڑی دیر کو آیا کہ اچھا میں کوئی بھی ریزن بنا دوں، مطلب کوئی بھی وجہ دے دوں تاکہ رسول اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ لیکن جب آپ سامنے پہنچے تو آپ نے وہ حقیقت بتائی کہ جو تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس وقت کہا کہ تم نے حقیقت بتائی ہے، کیونکہ باقی لوگ آ کے جھوٹ بھی بولتے تھے تو رسول اللہ سن کے اور چپ کر جاتے تھے۔ اب جب ان کو پھر رسول اللہ نے کہا کہ اب تم اپنے گھر جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری توبہ کا ہے، جو بھی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چلے کہ تمہارا کیا کیا جانا ہے۔ اور ان کا پورا کعب بن مالک کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا کہ مدینے کا ایک شخص بھی آپ کے سلام کا بھی جواب نہیں دیتا تھا۔ اب اپنے گھر سے بھی نکلتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے لگتا تھا جیسے میں پتہ نہیں کون سی جگہ پہ آ گیا کہ کوئی مجھے جانتا بھی نہیں ہے شاید۔ اور اسی میں 40 دن گزر گئے، 40 days، کسی نے آپ سے بات نہیں کی۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد بھی جاتا تھا تو میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہی رہتا تھا کہ شاید آپ میری طرف دیکھیں، مسکرا دیں کچھ، لیکن آپ مجھے اگنور کر دیتے تھے۔ اسی طرح پھر آپ کو جو یہودیوں یعنی جو مسلمانوں کے دشمن ایک قبیلہ بھی تھا اور جو ملک بھی تھا، ان کی طرف سے خط بھی آیا کہ آپ کے تو جو صاحب ہیں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو عزت بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ تو کہتے ہیں میرے دماغ میں آیا کہ یہ بھی شیطان کی طرف سے، اور میں نے وہ خط جلا کے پھینک دیا اور میں اپنے گھر چلا گیا۔ بعد میں یہ حکم آ گیا کہ اب تمہاری بیوی بھی تم سے دور چلی جائے، وہ بھی اپنے میکے چلی جائے، تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اینڈ دین دا 50th ڈے پھر اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کی معافی جو ہے، توبہ جو ہے حضرت کعب بن مالک کی قبول ہو گئی ہے، اور پھر ان کو جب بتایا تو لوگ ان سے ملنے کے لیے لائن بنا بنا کے آ کے ان سے ملے، ان کو مبارکباد دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے خوش تھے کہ مطلب لائک وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ جب پورا فل مون نہیں ہوتا اس طرح کی خوشی۔ تو یہ کہانی ابھی تو خیر میں نے آپ کو بہت شارٹ کر کے بتائی، یہ اپنی کہانی انہوں نے خود سنائی تھی اپنے گرینڈ سن کو، یہ حضرت کعب بن مالک نے۔ تو اس کا آپ سوچو کہ ان سے یہ مطلب ایک غلطی سے یہ ہوگی۔ یہ بدر میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا، دوسری جتنی غزوات ہوئی تھی ان میں حصہ لیا تھا، اور پکے مسلمان تھے، پکے مومن تھے، لیکن ان سے بھی یہ غلطی سے ہو گیا۔ اور انہوں نے ان کو کتنی سخت ایک یہ ملی کہ ان کی توبہ 50 دن تک قبول نہیں ہوئی۔ ہم سے بھی جب غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کوئی خراب کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، کتنا ہمارے اندر ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، معافی ہوگی۔ ہمیں دل سے معافی بھی مانگنی ہے، ہمیں اس پہ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہونا ہے، اور اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ دوبارہ وہ غلطی نہ ہو۔ کیونکہ اگر ایک انسان بار بار وہ غلطی کرتا رہے گا اور آپ کے دماغ میں آلریڈی یہ ہے کہ چلو میں معافی مانگ لوں گا، تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ ہر وقت تھے، ان کی معافی۔ کچھ صحابہ تھے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے جو پلرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ رسی سے باندھ دیا تھا کہ بس ہم یہیں پہ شاید مری جائیں، لیکن جب تک رسول اللہ خود رسی نہیں کھولیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہاں ان کی معافی قبول ہو گئی ہے، تو پھر ان کی رسی جو ہے وہ کھول دی گئی تھی۔ تو یہ تمام واقعات کے پیش آئے تھے جب غزوہ تبوک جو ہے وہ اس کے لیے جانا تھا، یعنی غزوہ تبوک جب ہوئی ہے۔ 5 منٹ ہمارے پاس ہے، لیٹس کنٹینیو۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں ہی متردد ہو رہے ہیں۔
اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ ان کے لیے اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے منافقوں کی، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا ایمان ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، یعنی کچھ منافقوں نے یہ بھی ریزن دیا تھا کہ وہ جو رومی ہیں، رومنز جو ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو بھی لاتے ہیں اور وہ عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، ہم اگر جنگ کرنے جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان خوبصورت عورتوں کو دیکھ کے ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اس پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یعنی مسلمان کے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کیا ہے کہ اگر جنگ پہ آپ نکل رہے ہو یا تو شہید ہو جائیں گے یا غازی بن کے واپس آ جائیں گے، دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر ہے۔ اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، یعنی کہ نماز کے لیے اگر آتے ہیں تو بہت ہی دھیرے دھیرے سے، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت، ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوفزدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں گے۔ اے نبی، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام میں معمور ہیں، مطلب جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے اور کوئی اور کمائی نہیں کر سکتے، تو یہ جو مال غنیمت ہے، یہ صدقات ہے، یہ ان کے لیے ہیں۔ اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ اچھا، اس کو ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں آیا نمبر 60 پہ۔ ٹھیک ہے، آیا نمبر 60 سورہ توبہ۔ ہم پھر انشاءاللہ سنڈے کو ہماری ہوگی کلاس انشاءاللہ 1 بجے، اور تو جو لوگ اس کو اٹینڈ نہیں کر سکتے وہ ریکارڈنگ تو میں انشاءاللہ کروں گی، تو وہ ریکارڈنگ میں شیئر کر لوں گی، آپ اس کو سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔